अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 24 है और लेक्चर का उन्वान है बेटी की असमत। ये लेक्चर देने का मकसद क्या है? ये लेक्चर देने का मेरा मकसद ये है कि आजकल मुआशरे में आपने देखा होगा पिछले दिनों चंद वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनसे दिल दहल जाता है। संगदिल से संगदिल इंसान भी कांप उठता है, एक मुसलमान उसकी रूह तक कांप जाती है। मासूम बच्चियों को कत्ल किया गया, गोलियों से छलनी किया गया। पंजाब में एक शहर मियांवाली में बच्ची को गोलियों से छलनी किया गया। मासूम सी नन्ही सी जान पे 5 गोलियां दागी गई। उसके बाद एक वाक़या कराची में पेश आया जहां पर चंद दिन की बच्ची का गला काट दिया गया। फिर उसके बाद पंजाब के इलाके कंगनपुर में एक वाक़या पेश आया कि मस्जिद के बाहर कोई छोटी नौज़ायदा बच्ची को फेंक कर चला गया। ऐसे वाक़यात हमारी जहालत का मुँह बोलता सबूत है। ये इस्लाम के नाम पर एक बदनुमा धब्बा हैं ये लोग जो ऐसी हरकत करते हैं। इन लोगों को ऐसी सज़ाएं मिलनी चाहिए ताकि इनको लोगों के लिए इबरत बना दिया जाए। मैं आपके सामने बताना ये चाहता हूँ, अपना मौक़िफ़ ये पेश करना चाहता हूँ कि इस्लाम में बेटी का क्या मुकाम है। हमारे लेक्चर का नाम है बेटी की असमत। एक वो वक्त था जब बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटियों को नहुसत की अलामत समझा जाता था। बेटियों की मौजूदगी में अपने लिए आर महसूस की जाती थी, मगर इस्लाम ने आकर बेटी की असमत को वाज़े किया और इसे मुआशरे में बावकार मुकाम अता किया। बेटी जन्म देने में बीवी बेकसूर है, बल्कि मियाँ और बीवी दोनों बेकसूर हैं, क्योंकि ये फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। सूरह शोरा आयत नंबर 49 और 50, सूरह नंबर 42 पारा नंबर 25, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाउ यहब्बु लिमन यशाउ इनासन व यहब्बु लिमन यशाउ ज़कूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासन व यजअलु मन यशाउ हकीमन इन्नहु अलीमुन क़दीर। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है। वो पैदा करता है जो चाहता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या इन्हें मिलाकर बेटे और बेटियां अता करता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस आयत में ये हकीकत बाशगाफ अल्फाज में बयान कर दी गई है कि ज़मीन और आसमान की बादशाही दुनिया के नाम नहाद बादशाहों, जब्बारों और सरदारों के हवाले नहीं कर दी गई, और ना ही इसमें किसी नबी या वली, दाता, दस्तगीर या देवी देवता का कोई हिस्सा है। इसका मालिक अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कितने जाबिर बादशाह और सिपा सलार, कितने औलिया और कितने माहिर डॉक्टर हकीम औलाद से महरूम रहे, कितने लड़के को तरसते रहे और कितने लड़की की ख्वाहिश दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गए।
تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، بیٹی کی پیدائش پر رنج و الم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ سچ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا وصف نہیں ہے، بلکہ مشرکین اور کافرین کا طرز عمل ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 17، سورہ نمبر 43، پارہ نمبر 25 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا رہتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، میں جس نے اپنی 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے گئی تو وہ بھی اس کی 2 بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی، اس نے وہ کھجور جو کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ مجھے یہ کام اس کا بہت اچھا لگا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت پکی کر دی ہے، اس وجہ سے اسے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2630۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی بلوغت تک پہنچنے پرورش اور تربیت کی، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، یعنی شہادت اور درمیانی انگلیوں کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2631۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہے ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، مگر وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی۔ اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث نمبر ہے 3670۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عمران علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بیٹے سے بھی اچھی نیک اور بلند مرتبہ والی بیٹی عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگی، اے میرے رب، یہ کیا میں نے لڑکی جنی ہے؟ اللہ نے فرمایا، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 36، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، یعنی کہ عمران کی بیوی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو یہ لڑکی ہے یہ لڑکے سے برتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں پر برتری ایسے ہے جیسے سرید کی برتری تمام کھانوں پر۔ صحیح بخاری 3411۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بچوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کی بے شمار روایات ہیں، چنانچہ سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ صحیح بخاری 3767۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام سورہ آل عمران آیت نمبر 151، سورت نمبر 6
اور پارہ نمبر 8 میں فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقکم وإیاہم، اور نہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے، مفلی کے ڈر سے قتل کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ تکویر آیت نمبر 7، 8، 9، سورہ نمبر 81 پارہ نمبر 29 میں فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ کس بارے میں فرمایا؟ اس بارے میں فرمایا کہ وہ لڑکی جسے زندہ گاڑ دیا گیا ہو، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ سنن دارمی میں کہ پہلے ہی باب میں حدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا اے شخص، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کرو۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ فرزوق شاعر کے دادا ساسا بن ناجیہ المجاشی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے جہالیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان بچانے کا 2 اونٹ فدیے میں دیے۔ کہا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بیٹی کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی طرز پر بیٹی کی تربیت کرنے اور اس کی تربیت کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی وہ میری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیٹیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ماں بنے اور معاشرے میں کارآمد شہری پیدا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔